बिल्कुल ऐसे ही है। मिनश्शैतानिर्रजीम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम व अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह जी ताला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के ख्यालात को और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। बारक अल्लाह फ़ी। आप लोगों का आपस में जो आप लोग ग्रुप टाइम करते हैं, इससे एक दूसरे को आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपसे और आप हमसे सीखेंगे इंशाअल्लाह, दोनों तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं आया नंबर 37 इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत अल निसा, आया नंबर 37। अल्लज़ीन, वो लोग जो यबखलून, बुखल करते हैं। बा खा लाम, बुखल। व यामुरून, और वो हुक्म देते हैं। हमजा मीम रा, अमर। अमर होता है हुक्म देना। अन्नास, लोगों को। बिल बुखली, बुखल का। व यक्तुमून, काफ ता मीम, कतमा। कतमा क्या होता है? छुपाना। और वो छुपाते हैं। माँ, उसको जो आताहुमुल्लाहु, दिया उन्हें अल्लाह ने। मिन फजली, अपने फजल से। व आतदना, और तैयार कर रखा है हमने। लिल काफिरीना, काफरों के लिए। अजाबन, अजाब। मुहीन, रुसवा करने वाला। पीछे हमें 10 कमांडमेंट्स दी गई और आखिर में ये बात बताई गई कि वो खुद पसंद और फख्र करने वाले होते हैं, जो अल्लाह ताला जिनको पसंद नहीं करता। मुख्ताल और फखूर के बारे में कहा गया। मुख्ताल, एक याद दहानी कि जो शख्स ऐसे काम करे जिनसे उसका तकब्बुर जाहिर हो, लोग इसे समझें कि ये सर फिरा है, या या फिर वो चाहता है खुद कि मुझे लोग पसंद करें। Fajr Grabia Bajit Kalu Kachur Torresina. मुख्ताल और फखूर, फख्र करने वाला, जो शख्स जुबान से फख्र का इजहार करे, मुंह से भी बोले और फिर उसका एक्शंस भी। फखूर, फख्र करने वाला, तकब्बुर करने वाला। तो मुख्ताल, जो खुद पसंद, अपनी हर चीज उसको पसंद हो, हर बात में मैं ये करूं, मैं ये करता हूं, मैं ये काम करता हूं। तो इस आयत में सारे हकूक के तस्करे के बाद अल्लाह ताला ने मुख्ताल और फकूर का जिक्र करके इसलिए हमें आगाह किया कि ऐसे नहीं बनना। और साथ ही आयत का हुक्म आ गया कि वो लोग जो यबखलूना, बुखल करते हैं। अब बुखल क्या होता है? ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं है। पहले का ला युहिब्बु मन काना, तो ये इससे आगे जुड़ती है बात, क्योंकि यहाँ देखें आप, ला लिखा हुआ है छोटा सा। कुरान पढ़ने और समझने और गौर फिक्र करने से बहुत जबरदस्त पता चलता है। आयत के आखिर में ला, फख्तूरन पढ़ेगा जब, सॉरी, ये मुख्तालन फखूरा। रा तो तब होगा जब रुक जाएगा, लेकिन फखूरा निल्लजीना, फखूरा निल्लजीना ये जोड़ा जाएगा। ला का मतलब है कि ये आयत जुड़ती भी है क्योंकि इसके मायने जोड़ने हैं, सेम मायने हैं, इसलिए यहाँ पर ला आया। ये है कुरान पर गौर व फिक्र करना। तो अल्लजीना, वो लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं, यानी कि ये ज़मीर वो लोग किन के बारे में, जो नहीं पसंद अल्लाह को। वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है जो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। क्योंकि वो लोग जो बुखल करते हैं, लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं,
خود بھی کنجوسی، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کنجوسی کرو. اور پھر وہ یامرون، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو ساتھ بخل کا. بخل ایک بدترین صفت ہے. یہ انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے. مثلا نمبر 1، زکوٰۃ سے روکتی ہے. زکوٰۃ مت دو، کیا ہے یہ، ٹیکس ہے، فلانا ہے. صرف 2.5% زکوٰۃ، اور پھر اس کو اتنا ایشو بنا لیتے ہیں، زکوٰۃ کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ کوئی اگر صدقہ بھی مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو زکوٰۃ لگے گی. ہر چیز کو زکوٰۃ میں ایڈ کر لیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. اور باقی کا 100% میں سے 2.5% نکالیں تو 70 پوائنٹ کتنے پرسنٹ بچتا ہے؟ 75%، 80% جو آپ کے پاس ہے، 85% یا 70.5% جو پیچھے بچا ہوا ہے، اس کو کسی سے شیئر کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتے. کوئی مہمان آئے تو کیا کرنا ہے، ایک آدھ چیز رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کسی کو دیتے ہوئے بخل کرتے ہیں. رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے. رشتہ داروں کو دینے سے ان کا دل گھٹتا ہے کہ ہائے اس رشتہ دار کو، اس کو تو ضرورت نہیں، وہ اپریشیٹ ہی نہیں کرے گا. شیطان آ کے ایسی ایسی چیزیں ہمیں کہتا، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو یہ گفٹ دینے کی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، ایسے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے کہ یہ بچے خراب ہو جائیں گے، ان کو دیا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور پھر جن کی کفالت انسان کے ذمہ ہو، خاص طور پہ ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے. جہاں ضروری خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے. ابھی جب جیسے میں انٹرویو کا اس میں روم میں تو جو بات ہو رہی تھی کہ جیسے آپ کے پاس آپ کے ملازمین ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو دینا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا. ان کے ملازمین کے آگے بچے ہیں، کبھی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی آپ سے بار بار مانگتے رہتے ہیں. ان کو ٹھیک ہے، منی مینجمنٹ ان کو نہیں اتنی آتی، تو گاہ بگاہ موقع ڈھونڈ کے کبھی ان کو کھانا کھلا دیا، کبھی ان کے بچوں کے پیسے دے دیے، کبھی بچے کی کسی کی فیس دے دی. اس طرح کر کے آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر قولی حقوق بھی ہوتے ہیں کچھ. ایک تو بدنی ہوتے ہیں نا، بدن سے آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں، باپ کی، سسر کی، دادا دادی ہوتے ہیں ان کا، اس میں ان کی خدمت کرنی. تو قولی حقوق کی ادائیگی میں وہ بات کرنے سے بھی ان کا دل جاتا ہے، گھٹتا ہے کسی سے بات کرنے میں، کہ کوئی ہوگا بڑا اپنے گھر، میں کیوں جاؤں بڑے بھائی کے گھر، یا میں کیوں جاؤں بڑی بہن کے گھر، مجھے نہیں اس سے بات کرنی، خام خواہ قطع رحمی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیسے نہیں بھیجتے، قولی حقوق مار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیع الاول ہے اور سارے خرافات کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کریں گے. تو یہ لکھ لیں، قولی حقوق کی ادائیگی. قولی حقوق کی ادائیگی، آپ نے درود بھیجنا ہے، آپ کا کیا جا رہا ہے منہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف درود بھیجنا ہے. اور پورا سال پڑا ہے میری جانو، پورا سال پڑا ہے سنت پہ پیروی کرنے کے لیے، خالی ربیع الاول نہیں ہے. تو اس کو بڑا بڑا لکھیں، قولی حقوق کی ادائیگی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، یہاں پہ سبحان اللہ بولنا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھنی، ذکر کرنا ہے. قولی حقوق کیا ہے؟ منہ سے بولنا ہے خالی، وہ بھی حق نہیں ہم دیتے. کسی کو سلام کرنا ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث لکھ لیں کہیں، آدمی میں سے سب سے زیادہ بدترین چیز بے صبرا پن اور اس کے ساتھ بخل اور بزدل ہونا ہے. بے صبرا پن
صبر ہی نہیں کسی چیز میں، فوراً فٹ جواب دے دینا، اپنے آپ کو روک، کہیں کال روک کے رکھنا ہوتا ہے، کہیں روک کال، خام خواہ تبصرے، بغیر کسی بات کے بحث مباحثہ، کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے، یاد رکھیں۔ ایک تو ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، ایک جو ہیں جو صرف پڑھتے ہیں اور قرآن ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، عمل نہیں کرتے، تیسرے جو ہیں وہ صرف بحث کرتے ہیں، صرف بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کا کام صرف قرآن کی آیات پہ لے کے بحث کرنا، کیونکہ بخل مزید گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، کھلتے چلے جاتے ہیں گناہ۔ بخل انسان کو کسی کام کا نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ خاوند اگر بخل کرتا ہے بیوی پر اور بچوں پر، تو وہ کس قسم کا خاوند ہے؟ جھگڑے، لڑائی، یہی ہوگا۔ آپ نے حق نہیں دیا، کسی کا قرض لیا، وہ قرض واپس نہیں کیا، بخل کیا، چیز واپس نہ کی، اب آپ مستقل بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے، نماز کی کنجوسی کر رہے ہیں، نماز پوری نہیں پڑھتے، تو فساد ہی فساد ہے، پھر حالات خراب ہی خراب ہیں، پھر مشکلات، پھر انسان کہتا ہے کہ آگے ہو کے جیسے معافی نہیں مانگی، حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، جھکے نہیں تو اپنی جسمانی کمزوری، کسی کی مدد نہیں کی، کل کو آپ کو بھی کسی کی مدد، کوئی مدد آپ کی، کہ جیسے کسی کا کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ جانا، یا کسی کی خدمت کر دینا، کسی کو پوچھ لینا، پھر اس سے ایسے انسان بعد میں کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا۔ بھئی تمہیں کیوں پوچھے گا؟ تم نے کبھی کسی کو پوچھا؟ تو یہ بات، تو سبحان اللہ، یہ بہت 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 ضروری ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخلی، بخل کا، وَیَکْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے انہیں فضل کیا ہوتا ہے، انہیں فضل دیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا۔ اور کتمان کیا ہے؟ کتمان، کاف تے میم، قتم روٹ ورڈ ہے۔ کتمان جو ہے، کاف تے میم الف اور نون ڈال لیں، کتمان، کتمان چھپانا ہوتا ہے۔ کتمان 2 قسم کا ہوتا ہے، کتمان فعل بھی ہوتا ہے اور قول بھی ہوتا ہے، فعلی بھی ہوتا ہے اور قولی بھی ہوتا ہے۔ فعل میں کتمان کا مطلب ہے عملی طور پہ انسان اللہ کی نعمت ظاہر نہ کرے، اس پر اللہ کی نعمت کے آثار نظر ہی نہ آتے ہوں، کنجوس اور فضول سے حرکتیں، مال بہت ہے مگر لوگوں کے سامنے فقیر فقیر بنا ہوا ہے، کہ کوئی مجھ سے مانگ نہ لے، کوئی مجھ سے لے نہ لے، کوئی میرے گھر نہ آ جائے، لوگ کہیں گے اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، لوگ میری دولت کی وجہ سے مجھے ملتے ہیں۔ ایسے ہیں لوگ، کبھی آپ کو نہ ملے ایسے کبھی کہ لوگ مجھے دولت کی وجہ سے ملیں گے؟ اس لیے میں تو کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتا کہ میرے پاس کچھ ہے۔ دوسرا ہے قول سے، وہ زبان اور اپنے حال سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے بڑی مالی پریشانی ہے، ہم تو بڑے ہی مفلس ہی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہوتا۔ ایسا انسان بھی اللہ کو پسند نہیں۔ بہت پیاری قول ہے کسی کا، چلیں، ابو ندرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا، شکر ادا کرنے میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا، ریلیٹ کرنا نعمتوں کا، وہ بھی شامل ہے۔ اللہ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ نے میرے پہ بڑا احسان کیا ہے، میرے پہ اللہ کا بڑا شکر ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین دیا، اللہ نے مجھے اس دین کی سمجھ عطا فرمائی، اللہ کا بڑا میرے پر احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بیان کرنا شکر ہے، اور چھوڑ دینا نہ شکری ہے۔ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا وہ کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کو انجوائے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نا، اور نعمت کیا ہے اللہ کی، اور وہ بھی توفیق سے ہوتی ہے۔ بالکل اللہ توفیق دیتا ہے بندے کو، اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، جیسے وَاسْکُرُوا وَاسْکُرُونِی وَاسْکُرْکُم وَاشْکُرُوا وشکر وشکرکم، کہ تم ذکر کرو میرا، میں یاد کروں گا، تم ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اور بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، بے شمار دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تمہارے پہ جو عذاب آئے وہ ایسے نہیں آئے، تم نے ناشکریاں کی، ان پہ عذاب گرے، طوفان، ٹڈیوں کی بارش، مینڈکوں کی بارش، کیا چیز نہیں، خون، کیا کیا ان کے اوپر عذاب آیا، کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے، وہ نعمتیں یاد نہیں کرتے تھے۔ اب دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے بخل، ایک ہے مختالن فخور، ایک ہے فخر اور ایک ہے نعمتوں کا ذکر، دو اپوزٹ چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ لوگ جو تیار کر رکھا ہے انہوں نے کافروں کے لیے عذابًا مہین، رسوا کرنے والا۔ یہ دنیا میں خالی نہیں کہا، دنیا میں یا آخرت میں خالی، اس کا تو میں ذکر کروں گی، لیکن سب سے پہلے نعمت کا ذکر اور فخر، اس میں فرق کیا ہے؟ نعمت کا ذکر کرنا اور فخر کرنا کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ مختلف رویے ہیں؟ پہلے یہ مجھے بتائیں، کون بولے گا؟ کیا آپ کو نعمتوں کا ذکر کرنا اور فخر کرنا کیا ایک ہی چیز ہے؟ یہ تو اللہ اکبر کیسے ہوگا پھر؟ نعمتوں کا ہم ذکر نہیں، ہم وہ تو فخر میں شامل ہو جائے گا۔ کون کرے گا ڈیفرینشیٹ؟ اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ یس اور نو، یہ تو بتا دیں۔ جی نعمتیں جیسے سورہ سورہ والضحیٰ، اس میں بھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا، سبحان اللہ۔ تو پھر تو وہ تو تو تکبر میں آ جو جائے گا، تکبر آئے گا۔ جی نہیں، جب اس میں شکر گزاری کے ساتھ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی، تو وہ پہلے وہ شکر ادا کرے گا، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا بیان کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ تھوڑا تکبر سا میں آئے گا صحیح، تو وہ پھر اپنے ماشاءاللہ، ہاں، ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جی جی جامع ایک آنسر چاہیے ہمیں، کہ نعمتوں کا ذکر کرنے والا، اب میں اپنی نعمت کا ذکر کرنا شروع، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس یہ ہے، تو یہ بھی تو نعمتوں کا ذکر ہے نا۔ تو لیکن یہ وہ سسٹر، اگر یہ عاجزی کے ساتھ اس میں انداز بیان سے پتہ چل جائے گا نا کہ اس کا انداز عاجزی کے ساتھ بتا رہا ہے یا آپ خدا نخواستہ وہ تکبر کے ساتھ بتا رہا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن اس میں کیا چاہیے پھر؟ کچھ ایڈ ہے، بتاتی ہوں۔ الحمدللہ، جی اب آپ بسم اللہ کیجیے۔ ہاں، جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بات صحیح ہے۔ اس کی ٹون سے، اس کی نیت تو اس کے اندر ہوگی، وہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے۔ میں جیسے کہوں میرے پاس 2 لیپ ٹاپ ہیں، میرے پاس ٹی وی ہے گھر پہ، میرے پاس تو میرا گھر تو اس طرح ہے نا، فلانی جگہ پر ہے، میں کینیڈا کے بہت پوشٹ ایریا میں رہتی ہوں، یہ نعمتوں کا ذکر ہے نا۔ اور یہی نعمتوں کا ذکر آپ کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کے تذکرے سے۔ یاد رکھیں، نعمتوں کا ذکر اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا اصل میں نعمت عطا کرنے والی کی بڑائی بیان پہلے کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ کہے گا اللہ رب العزت میرے پہ مہربان ہے،
آج کے بعد یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. آپ نے ذکر کرتے وقت، کوئی بھی نعمت کا ذکر کرتے وقت پہلے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. وہ اللہ کا احسان قرار دیتا ہے. جبکہ نعمتوں پر فخر کرنے والا شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے باعث لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے اور انہیں الزام دیتا ہے، ان سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اب میری جو ٹون تھی کہ میرے پاس یہ ہے، میں اس فلانے پوسٹ گھر میں رہتی ہوں، علاقے میں رہتی ہوں، تو یہ کیا تھا؟ دوسرے کو نیچا دلانا. لیکن یہی الفاظ اگر میں نعمت کا اظہار اللہ کے حکم سے کرتی ہوں، اللہ کے حکم سے، میں یہاں پہ اللہ کی رحمت سے، اللہ رب العزت مجھے میرے ساتھ اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دی ہے، میں اللہ کی توفیق سے یہ قرآن پڑھتی ہوں اور پڑھاتی اور سکھاتی ہوں. یہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں. کوئی بھی آپ کے پاس نعمت ہے، میرے پاس سب سے بڑی نعمت جو ہے اس وقت دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. تو اللہ کا فضل، اس کے احسانات کا تذکرہ اس کی بڑائی سے شروع ہوگا. وہ شخص آٹومیٹیکلی پہلے اللہ کی بڑائی کرے گا، اللہ کا کوئی نام لے گا. اللہ الرزاق ہے، رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت رزق عطا فرمایا. اب اس میں آٹومیٹیکلی اپنا آپ پیچھے آ جاتا ہے نا. اب سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ رب العزت یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا. اب اللہ کے نام آنے چاہیے نا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایٹریبیوٹس آف اللہ. ہاں، وہ ایٹریبیوٹس اللہ کی اور اللہ کی صفات، کہ سبحان اللہ آج بادل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آج ماشاءاللہ دن ہمارا اچھا گزرے گا. ہر چیز اللہ کا فضل سمجھنا. آسمان سے لے کے زمین تک اللہ کی عطائیں ہی عطائیں. تو نعمت کا اظہار یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے اس پہ، وہ پہنے، کیونکہ جمال اختیار کیا جائے، خوبصورتی اختیار کیا، مگر دکھاوا نہ کیا جائے. بہت خوبصورت حدیث ہے یہاں پہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہو، میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو. اس نے اپنے کوڑے کی رسی کا بھی ذکر کیا کہ غرض کے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی صاف ستھرا ہو. کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے. یہاں پہ حدیث آتی ہے اللہ جمیل، اللہ جمال، خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور یحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورتی کو، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے، بطر الحق وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے عذاب مہین. عذاب کافروں کے لیے کیوں ہے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ ناشکری کرتے ہیں. نمبر 3، وہ نافرمانی کرتے ہیں. نمبر 4، اللہ کا حق نہیں دیتے. نمبر 5، بخل کی وجہ سے بندوں کے حقوق بھی نہیں دیتے. جہاں دینا ہوتا ہے ان کو دیتے نہیں. جن کے پیسے ان کے پاس آئے ہوتے ہیں، وہ ادا کرتے وقت ان کو کچھ ہوتا ہے کہ یہ ادا کیے تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن انہیں نہیں پتا اس ادائیگی کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دے دے گا. وہ دوسروں کی دنیا کی زندگی مشکل بناتے ہیں، وہ دوسروں کو تنگ دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے. اور جو دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتا، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح ان کو دکھ پہنچاؤں.
تو جن کو اللہ تعالیٰ جن کے لیے یہ ایسا کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی زندگی بھی مشکل بنا دے گا۔ آج سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ آج مجھے یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی، تو میں نے آج کی جو میرا سٹیٹس تھا اس پہ لگایا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے، جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے آگے روئے گا کہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا، وہ اللہ کے روئے گا کہ اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ روئے گا کہ اللہ اس نے مجھے حق نہیں دیا، وہ روئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ کام کرے گا، اور وہ وعدہ تجھے پتہ ہے۔ اور جب وہ اللہ کے آگے روئے گا اور وہ کسی اور کے آگے نہیں روئے گا تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا پھر، اور ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے پھر ایسے شخص کی دعا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات پھر نیکسٹ اب آیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب۔ اب یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ کہاں کہاں رسوا کر سکتا ہے نا جی، اس کا سائلنس اور اس کا صبر دوسرے پہ پڑ جاتا ہے، اس کی خاموشی اور اس کا صبر۔ تو اس لیے کسی کی خاموشی اور صبر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور مہین رسوا، اللہ تعالیٰ اگر رسوا کر دے کسی کو، اللہ اکبر، کسی کا آج کل تو بڑا آسان ہے، لوگوں کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، کوئی سچ ہوتا ہے کوئی جھوٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ تھی، ہماری ویڈیو بنا کے لوگوں نے اپلوڈ کر دی، پھر اللہ اس کو بہت ذلیل کرتا ہے۔ اور عزت بہت بڑی چیز ہے، انسان عزت واپس نہیں لا سکتا، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ سے کئی دفعہ عزت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، واپس نہیں آ سکتی۔ آپ کتنا بھی لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ میں نے یہ نہیں کیا، لیکن وہ ایک دفعہ جب نکل جاتی ہے، تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو وہ لگ ہی جاتا ہے۔ پھر فرمایا والذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف نفقہ، اب اس کے اپوزٹ آ رہی ہے بات، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ بھی اب نیکسٹ، اور یہ بھی آیا والذین ینفقون اموالہم، اب جو خرچ تو کرتے ہیں مال اپنے، لیکن ریا، دکھاوے کے لیے، الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ وہ ہمارے بارے میں سوچیں گے، یہاں بھی خرچ ہونا چاہیے، ادھر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ ریاکاری کیسا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ، صغیرہ یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ اور ریاکار صغیرہ گناہ کرتے کرتے، ریاکاری کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور ریاکار تو اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، کیا چیز شو کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے دی۔ لوگ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، اپنے فیچرز کی نمائش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وہ ایمان ان کا غائب ہوتا ہے، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی بالیوم الآخرہ، بالیوم الآخرہ پہ بھی ایمان نہیں، یا یوم الآخرہ پہ بھی ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن سچ یہ ہے وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ، اور جو کوئی ہو شیطان، لہو اس کا، سلائیڈ ہی نہیں ہے، اور جو ہو اس کا، وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا، اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی تو کتنا برا ہے یہ۔ قرین، کاف را نون، کرن سے، قریبی ساتھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بخیل تھے، بخل کرتے تھے، اور لیکن مشرکین جو تھے وہ دکھاوا کرتے تھے،
شہرت کے لیے خرچ کرتے تھے مشرکین، ساتھ شرک کرتے تھے، ساتھ شرک کے ساتھ دکھاوا کرتے رہے. تو ریاکاری ایک قابل مذمت فعل ہے. ریاکاروں کا تذکرہ آیا یہاں پر. بخل کی طرح ریاکاری بھی قابل مذمت ہے. شاہ عبد القادر کے بقول وہ کہتے ہیں جس طرح مال دینے میں بخل کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے، ویسے ہی مخلوق کو دکھاوا کر کے دینا یا دینا بھی منع ہے. قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع رکھے. دینے والے کو دے، اور پھر یعنی کہ اگر اس نے کسی کا قرضہ بھی ہے وہ بھی ادا کیا اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے ادا کر دیا، یا کسی کا حق ادا کیا، تو اللہ اس کے لیے کہاں سے کہاں دروازے کھولتا چلا جائے گا. اور کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، تو ریاکاری کی سزا بہت بڑی سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری ہے کیا؟ دکھاوا، کال سے باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میری اولاد بڑی اچھی ہے، ہر وقت ایسی، اور نہ آگے نہ پیچھے، نہ اللہ کا نام، نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا، اللہ قیامت کے دن ان کا بھید کھول دے گا. اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا، مشقت میں اس کو ڈال دے گا، اس کو مشکل میں ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اسے مشقت میں ڈالے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم، ریاکار سخی اور ریاکار شہید بھیجے جائیں گے. بہت مشہور حدیث ہے، کیونکہ یہ جب یہ نیت آتا ہے نا، کہ نیت کے باب میں سب سے پہلے یہ حدیث آتی ہے. اور قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی. اللہ نے اس کو بہت دیا، بہت دیا اس کو. اسے لایا جائے گا، اسے نعمتیں گنوائی جائیں گی، اور پھر وہ پہچان لے گا. اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا. جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے دیا کہ تجھے سخی کہا جائے. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے. اسی طرح عالم جو علم حاصل کرے پھر وہ کسی اور کو نہ دے. اسی طرح شہید جو ویسے تو کہے کہ میں اللہ کے راستے پہ نکلتا ہوں لیکن اللہ کے راستے پہ نہ نکلے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. قرین، کاف رے یہ نون. قرین وہ شخص جو ساتھ ہی ساتھ رہے، ہر وقت ساتھی ہو. شیطان انسان کا بدترین ساتھی ہے جو اسے ہر وقت برائی پہ رکساتا رہتا ہے. شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی. اور برے ساتھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں. کیوں مانگتے تھے صحابہ اچھے ساتھی کیوں مانگتے تھے؟ المرء مع من احبہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کی دوستی جس سے کرنا چاہتا ہے. وہ وہی ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. آپ جس سے محبت کریں گے آپ اس کے ساتھ ہوں گے. تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن سے محبت، قرآن کے ساتھیوں سے محبت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والوں سے محبت. اور پھر اللہ آزماتا بھی ہے دنیا میں ان کو. اور پھر قرین برے ساتھی جیسے انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں،
ایسے برے ساتھیوں سے پناہ بھی مانی گئی ہے. جیسے کسی بیمار شخص کے جراثیم یا اس کے جو اس کا وائرس ہے وہ ایک ہیلدی شخص کو بیمار کر دیتے ہیں. کل کسی کے ساتھ مجھے جانا پڑا ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے فوراً کسی بیماری کوئی بیماری تھی تو اس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ کنٹیجیس والا تو نہیں ہے آپ کو بیماری، یہ والی کنٹیجیس تو نہیں تھی آپ کو ڈاکٹر نے کہی. کنٹیجیس بیماری سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہو نہ جائے. سب کو کووڈ میں ماسک پہنا دیے گئے. کس وجہ سے؟ کہ ہمیں یہ بیماری لگ نہ جائے، ہمیں اس کے جراثیم نہ لگ جائیں. تو ایسے ہی اخلاقی برائیاں رکھنے والا شخص اپنے ساتھی پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق برا ہوتا ہے. تو دعا مانگنی چاہیے بہترین ساتھی کے لیے، اللہم یسر لی، اللہم یسر لی. آپ اپنی اپنی جگہ یہ بولیں، جلیسن صالحہ، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما. اللہم یسر لی جلیسن صالحہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد مانگی تھی، کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے میری بھائی سے مدد دے دے. اللہ تعالیٰ تو مدد کے طور پہ اچھا ساتھی ہونا بہت پیاری. المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جو جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور آخر میں جو تیسری آیت ہم آج کرنا چاہ رہے ہیں، وماذا، اور کیا آفت آتی، کیا ہوتا، کیا آخر ایسے کیوں ہوا، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی. بڑی زبردست بات کی جا رہی ہے. علیہم، ان پر، لو، اگر، آمنو، وہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تھا ان کو اللہ نے. کہاں خرچ کرتے؟ اللہ کے رستے پر خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آفت آ جاتی جو اگر وہ ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزقہم اللہ، رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ، اور ہے، اوہو، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بندے کے اوپر بہت مہربان ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس تو بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اچھی طرح ہر چیز جانتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم ایک مثقال ذرے برابر بھی، ذرہ تو اردو میں بھی آتا ہے نا، زار یہ تو مثقال ہوتا ہے برابر، سے قاف لام ثقل سے، ثقل سے قاف لام ثقل سے. اور اگر تکو ہو حسنتن، ایک نیکی، یضاعفھا، وہ دگنا کر دے گا اسے، ویؤتی، اور دے گا، من لدنہ اجرا عظیما، وہ اپنے پاس سے اجر عظیم. کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تم جو نیکی کرو گے، جو خرچ کرو گے، بہت پاورفل آیت ہے. منافقین کی طرف تو سب سے پہلے اشارہ کیا گیا کہ وہ دکھاوے کا ایمان لائے تھے، ان کا خرچ کرنا، نماز پڑھنا، جہاد کرنا، سب دکھاوے کا تھا. تو کہا کہ کیا آفت آ جاتی اگر منافقین اور کافرین اور پھر مشرکین ایمان لے آتے اور اللہ کی خاطر خرچ کرتے، اپنا جسم بھی، جسمانی جو کیا ہے وہ صدقہ، نماز، جہاد کرتے، سب دکھاوا کرتے تھے. اگر یہ منافق اللہ کا رستہ اختیار کرتے تو کیا بگڑ جاتا ان کا. ایمان کے بعد انسان کے گناہوں کو جو چیز دھو دیتی ہے وہ مال خرچ کرنا ہے. دنیا میں مال خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے.
جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ وہ دن اور رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں نیکی کا اجر بتا دیا گیا کہ ایک نیکی اللہ کے راستے میں دیا گیا ذرہ، ذرہ برابر۔ ذرہ کیا ہے؟ ہم ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتے ذرہ، ذرہ اتنا چھوٹا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرہ برابر کم نہیں ہوتا۔ ذرہ چونٹی کو بھی کہتے ہیں، جو غبار ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز کے ذرات بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ نیکی کا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک نیکی 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی لے کے آئی جائے گی، انسان ذرہ برابر نیکی بھی اپنی دیکھ لے گا، اور اس ذرے کی برائی بھی ذرہ برابر برائی بھی دیکھ لے گا، اور اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دکھاوا، تکبر اور دکھاوا اور ریاکاری، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ اجر۔ بہت کچھ ہے یہاں پہ کہنے کے لیے، بہت ہی پیاری آیات تھیں آج کی ہماری، 37 سے 40 ماشاءاللہ، اور خوبصورت آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 کمپیریزن فرما دیا ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر کام کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذرہ برابر بھی اگر کوئی ہم نے نیکی قول اور فعل کسی میں سے بھی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے، اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں مانگا کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا والآخرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ یوم قیامہ میں ہمیں اس کو ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خرچ کرنے کو ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ بارک اللہ فی، اور زبان سے بات کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے سب سے پہلے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جب نعمت کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں پہلے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔